मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, मैं प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान हूँ, आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का उन्वान है शुगर में, जो शुगर की बीमारी है उसमें ग्लूकोज का ज़्यादा लो हो जाना। ये क्या मसला है और इसकी कैसे इसको बचाया जा सकता है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक्चुअली ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का बढ़ जाना है तो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। बेशुमार अद्वियात हैं उसकी, ग़िज़ा की परहेज़ भी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। और जब हम उसको शुगर को लो करते हैं तो कभी कभार ये होता है कि वो जितनी लो करनी होती है उससे ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अगर इससे बहुत डरें कि शुगर लो होने नहीं देनी, तो फिर कभी शुगर कंट्रोल ही ना हो। लेकिन जो शुगर का लो होना है ये कई दफ़ा काफ़ी तकलीफ़ दह अलामत है और ये कई दफ़ा सीरियस भी साबित हो सकती है। कई दफ़ा इसमें अनफॉर्चुनेटली बंदा बेहोश भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ऑर्गन ब्रेन को डैमेज हो सकता है। इसलिए हर सूरत हम कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो ये है कि कई तरह के अद्वियात हैं जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है कि ये शुगर को ज़्यादा लो नहीं करती। अब वो ज़ाहिर है टेक्निकल डिटेल है, लेकिन जब आपका डॉक्टर आपको दवाई तजवीज़ करेगा तो वो आम तौर पे ये कंसिडर करते होते हैं कि ऐसी दवाई लिखी जाए जिससे शुगर ज़्यादा लो हो ही न सिरे से। लेकिन कई दफ़ा अद्वियात ऐसी लिखनी पड़ती हैं जिसके साथ शुगर के ज़्यादा लो होने का रिस्क होता है। ये या तो इंसुलिन्स होती हैं या कुछ गोलियां हैं जिनको सल्फेनिलयूरियाज कहते हैं। यानी या तो इंसुलिन खुद या वो अद्वियात जो बॉडी में इंसुलिन बनाती हैं, आपकी बॉडी के पेंक्रियाज को, आपके लिवर को जाके वो स्टिमुलेट करती है और इंसुलिन बनाती हैं। ये वो अद्वियात हैं जो आमतौर पर शुगर लो कर सकती हैं। तो चूँकि इनका इस्तेमाल अक्सर हमें करना पड़ता है तो फिर शुगर के लो होने का चांस थोड़ा सा होता है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उससे बचाव मुमकिन है। एक तो यह है कि जब आप अद्वियात खाएं तो शुगर में जैसे हम आमतौर पर ये एम्फेसाइज करते हैं कि ज़्यादा ना खाएं, ये ना खाएं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लंबा वक्फा जो है वो फाके का ना हो। यानी अगर आपने सुबह और शाम गोली खानी है तो खाना भी उसके हिसाब से आपने सुबह शाम खाना है। बहुत लंबा वक्फा ना दें खाने में। ख़ास तौर पे अगर आपने गोली खा के घर से बाहर चले जाना है और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई मशक्क़त वाला काम करना है तो फिर ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी प्रिकॉशन अपने पास कोई चीज़ रखें ताकि शुगर लो होने की सूरत में वो चीज़ ले सकें। तो एक तो ये है प्रिवेंशन। दूसरा, इसको कैसे पहचाना जाता है, तो आम तौर पे कुछ इसकी अलामत है। इसकी अलामत एक्चुअली दो तरह की होती हैं। पहली अलामत वो है जो कि समझ लीजिए कि एक ख़तरे की घंटी बजाती हैं, प्लस वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज़्म है उसको भी एक्टिवेट कर देती हैं। तो क्या होता है कि बंदा को बैठे बैठे घबराहट सी महसूस होती है, हाथ से कांपने शुरू हो जाते हैं, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी लर्जिश आ सकती है और कई दफ़ा उसका मिजाज बड़ा गुस्से वाली बातें हैं, जैसे उसको शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं और एबनॉर्मल सी भूख लगती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं। ये असल में जब शुगर लो होती है तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जिनका काम इंसुलिन से अपोजिट है। तो इंसुलिन तो शुगर को कम करती है, तो वो जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो शुगर को बढ़ाते हैं, जिसमें कैटाकोलामीन है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकागॉन है, कॉर्टिजोन है। ये वो चीज़ें हैं जब बॉडी में एकदम से रिलीज़ होती हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें से जो कैटाकोलामीन है वो आपकी एक किस्म का ख़तरे की घंटी बजाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस ख़तरे की घंटी को पहचाने। अगर कभी आपको लगे कि शुगर लो हो रही है तो फिर पहला स्टेप ये करना चाहिए कि अगर अभी हालात आप कंट्रोल में है तो मेरा ख्याल में शुगर टेस्ट कर लें तो बहुत अच्छा। आजकल हम हर घर में, ख़ास तौर पे जिन घरों में शुगर के मरीज़ हैं, शुगर का आला होता है, तो पहला तो ये है कि टेस्ट कर लें।
لیکن اگر ٹیسٹ کرنے میں کسی بھی وجہ سے دیر لگنے کا امکان ہے، انسٹرومنٹ نہیں اویلیبل، یا جس نے ٹیسٹ کرنی گھر میں کسی وہ نہیں اویلیبل، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز میٹھی کھا لیں، چونکہ شوگر ایک دم سے زیادہ کم ہو کے دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے. ابھی تو میں نے پہلی سٹیج بتائی ہے نا، جس میں یہ الارم کی گھنٹی بجتی ہے. تو اگر شوگر زیادہ لو ہو جائے تو دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے، جس میں انسان ڈراؤزی بھی ہو سکتا ہے. دوسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے، انسان ڈراؤزی ہو جاتا ہوتا ہے اور پوری طرح سے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ وہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، وہ اٹھ کے چل نہیں سکتا اور ایک دم سے نا انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی شوگر بھی نہیں ٹیسٹ کر سکتا اور جو اس کا علاج ہے کچھ کھانے وانے کا وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس سٹیج سے پہلے ایکشن لینا. تو یہ ہے کہ اگر تو شوگر ٹیسٹ ہو جائے پھر تو بہت ہی اچھا ہے، چونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ جس مریض کو یہ ادویات مل رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نے چونکہ بتایا ہوتا ہے کہ شوگر لو ہونے کی صورت میں یہ کہنا، تو کئی دفعہ نہیں بھی شوگر لو ہو رہی تو ایسے ہی اس کو لگتا ہے کہ شوگر لو ہو رہی، تو بغیر وجہ کی کچھ کھانا پینا شروع کر دے تو شوگر الٹا بڑھ جائے گی. تو کتنی شوگر ہو تو اس کو لو کہتے ہیں. اگر تو مریض کی علامات ہیں جیسے میں نے بتائی ہیں اور آپ کی شوگر ٹیسٹ کرنے اس وقت ٹیسٹ کی تو وہ 70 سے کم ہے، تو پھر تو یقیناً یہ شوگر لو ہونے کی کیفیت ہے. وہ لوگ جن کو شوگر بہت دیر سے ہے، یعنی 10 سال سے 15 سال سے شوگر کی بیماری ہے، ان کو یہی علامات 100 پہ، 110 پہ، 115، 120 پہ بھی آ سکتی ہیں. میں نے کچھ ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جس کو میں 150 کے اوپر بھی ان کو شوگر لو ہونے کی علامات آ جاتی ہیں. تو اگر شوگر لو ہونے کی علامات ہیں تو شوگر لو ہے، اس مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر تو فوری طور پہ کوئی نہ کوئی چیز میٹھی کھا لینی چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شوگر لو ہونے سے انسان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے تو پوری فیملی ایک قسم کی پینک کر جاتی ہے، ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو تقریباً تمام فیملی ممبر جو ان کے ہاتھ میں آتا، کوئی جوس لے آتا، کوئی فروٹ لے آتا، کوئی مٹھائی کا پیس لے آتا، کوئی چینی لے آتا، کوئی بسکٹ لے آتا، وہ چیزیں پھر اتنی بندہ کھا لیتا ہے کہ اس سے شوگر الٹی بڑھ جاتی ہے. یہ یاد رہے کہ یہ تمام گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں میٹھی، یہ کاربوہائیڈریٹ سلی، ان میں سے کچھ بھی کھا لیں تو شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ منہ کے راستے دوائی کھانا کھاتے ہیں تو اس کا گلوکوز بن کے بلڈ میں جانا، پھر بلڈ سے اس کا دماغ تک پہنچنا، اس کو 15 منٹ تک لگتے ہیں. تو ان 15 منٹ تک آپ کی علامات جاری رہیں گی، شوگر لو ہونے کی علامات جاری رہیں گی. تو عام طور پہ مریض جو کہ اپنی علامات پہ جج کرتا ہے، تو جب تک اس کی علامات نہیں جاتی تو وہ کھاتا جاتا، کچھ نہ کچھ کھاتا جاتا، گھر والے دیتے جاتے ہیں تاکہ علامات نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی. تو پھر ٹپیکلی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ شوگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ جب آپ دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں 15 منٹ کے بعد، تو آدھے گھنٹے کے بعد، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شوگر 200، 300، 400 ہو گئی. تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک خاص مقدار کاربوہائیڈریٹ کی کھائیں اور پھر اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں اور انتظار کریں. اور وہ خاص مقدار کتنی ہے؟ وہ 1 چمچ جو ٹیبل سپون ہے وہ چینی کا، یعنی 15 گرام چینی مور دین انف ہے. 1 پیس بریڈ کا، 1 یا 2 بسکٹ، 2 یا 3 کھجوریں، 1 اورنج، 1 ایپل، 1 امرود، 1 اسی طرح سے پیچ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، آڑو، یا کوئی آدھے سے بھی کم چوتھا ایسا گلاس کا، تیسرا ایسا گلاس جوس کا، یا کوئی ڈرنک جیسے یہ بیوریج ڈرنکس ہوتے ہیں. یہ کافی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پیتے جاتے ہیں. تو اس طرح کے پی کے پھر تھوڑا سا ویٹ کیجئے. جو چیز سب سے جلدی شوگر کو ٹھیک کرتی ہے وہ ہے گلوکوز. چونکہ میٹھی چیزیں اگر کھاتے ہیں، مثلا جو آپ چینی بھی کھا لیں تو چینی میں گلوکوز نہیں ہے، چینی میں شوگر کی ایک اور قسم ہے جس کو بولتے ہیں سکروز. سکروز باڈی میں جا کے آگے گلوکوز بنتی ہے، تو اس پروسیس کو ٹائم لگتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں گلوکوز ہو، جو کہ اکثر میڈیکل سٹور پہ مل جاتا ہے اور جنرل سٹور پہ مل جاتا ہے، اس کے مختلف ٹریڈ نیمز ہیں وہ میں نہیں لینا چاہوں گا، لیکن گلوکوز آپ لے کے رکھیں گھر میں. اور باہر دنیا میں گلوکوز کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، گولیاں ملتی ہیں جو کہ مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس رکھیں.
تو جن لوگوں کو شوگر بار بار لو ہوتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھیں. اگر وہ گلوکوز آپ کے پاس ہے تو وہ چونکہ گلوکوز ہے اس نے آگے فردر باڈی میں کنورٹ نہیں ہونا, ایسا ایبزارب ہو جانا ہے, تو اس کا 1 چمچ لیں اور 5 منٹ کے اندر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بلکہ گلوکوز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو اٹینڈ کر رہے ہیں جس کی شوگر لو ہو رہی ہے تو بے شک تھوڑی سی نیم غنودگی میں چلا گیا تو آپ اگر اس کے منہ کے اندر ڈال دیں تو منہ کے اندر سے جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو گلوکوز سب سے بیسٹ ہے. اگر وہ نہیں تو کھانے والی کوئی بھی چیز جو گھر میں ہو, جیسے میں نے مثالیں دی ہیں, وہ 1 سرونگ اس کی لے لیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے پلیز ویٹ کیجئے تو آ کے شوگر آپ کی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی. تو جب بھی آپ کی کبھی شوگر لو ہو, پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ آپ نے شوگر ٹیسٹ کر لی. اگر شوگر ٹیسٹ نہیں ہو سکی تو آپ کچھ کھا لیں, اور دوسری بات یہ کرنی ہے تو پھر بیٹھ کے ذرا غور کریں کہ شوگر کیوں لو ہوئی تھی. تو اگر تو آپ کو لگے کہ آپ نے ہر چیز اپنے روٹین کے مطابق ہی کی تھی, دوائی بھی وہی کھائی تھی, دوائی کی مقدار بھی وہی کھائی تھی, اور آپ نے کوئی زیادہ ایگزرشن بھی نہیں کی, کھانے میں بھی ناغہ نہیں ڈالا, اور یہ شوگر اس طرح بار بار لو ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوائی جو ہے جتنی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے, تو آپ کو دوائی کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی کم کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ نے کوئی گڑبڑ کی تھی, گڑبڑ کیا کی تھی, مثلاً آپ نے گولی تو شوگر کھا لی تھی لیکن کھانا نہیں کھایا تھا اور بہت زیادہ ایگزرشن کی تھی, تو پھر اس صورت میں آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ چیز کی تھی تو اس کی وجہ سے شوگر لو ہوئی ہے, تو آئندہ آپ نے خود ہی خیال کرنا ہے کہ وہ چیز نہ کی جائے تاکہ دوبارہ شوگر نہ لو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا. اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں ہے اور شوگر لو ہونے کے ساتھ ہی وہ خدا نخواستہ بے ہوش ہو جاتا ہے, تو پھر اوبیسلی پھر ایک ایمرجنسی ہے, تو پھر اس کو انٹراوینس وین کے اندر گلوکوز دیا جاتا ہے. تو گھر میں تو عام طور پہ شاید یہ ممکن نہ ہو, لیکن گھر میں اگر کوئی شخص انٹراوینس گلوکوز دے سکتا ہے, کہ ایک ملتے ہیں گلوکوز کے ایمپیولز ملتے ہیں, 25 گرام کا ہوتا ہے, وہ ایک 25 گرام والا ایمپیول جو ہے انٹراوینس لگ جائے تو فوراً بندہ ودن 5 منٹس بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ ایک انجیکشن ہوتا ہے, گلوکوگون کہتے ہیں اس کو, وہ پاکستان میں نہیں ملتا, شاید کہیں مل بھی جاتا ہو لیکن روٹین میں نہیں ملتا. تو وہ ایک ٹیکہ ہے جو کہ اگر پیشنٹ بالکل ہی بے ہوش ہو جائے اور انٹراوینسلی نہ دے سکے تو وہ ایسے جیسے انٹرامسکولر ٹیکہ لگتا ہے, وہ میرے خیال میں چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے, وہ گھر میں کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے, تو وہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پھر باڈی کے اندر گلوکوز بننے کے والے میکینزم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے, تیز کرتا ہے, تو باڈی کے اندر گلوکوز بنتی ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف گلوکوز لو ہونے کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی شوگر کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ شوگر بھی کنٹرول رہے گی, اور آپ کو یہ ہائپوگلائسیمیا یہ شوگر کا لو ہونا نہیں ہوگا. اگر کبھی ہوتا ہے تو اس کو بر وقت آپ اپنا پہچان کے اس کو ٹریٹ کر سکیں گے. ایک کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کم ہوتی لیکن پتہ نہیں چلتا, وہ جو سمٹمز علام کی نہیں آتی, وہ مریض ایک دم سے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا شمار ان میں ہے تو پھر آپ خاص طور پہ کوشش کریں کہ آپ کا شوگر لو نہ ہو. تو ایسے مریضوں کو کئی دفعہ انفارچونیٹلی ہم پھر شوگر کو ٹائٹلی کنٹرول نہیں کر پاتے, چونکہ شوگر کا لو ہونا کئی دفعہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کومنٹس میں لکھیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. بہت شکریہ. پروفیسر عزیز الرحمان, میڈسٹین, اپنی بیماری کو سمجھیے.